अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंवर। नादरीन, आज के दिन के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में फ़ौज को तलब करना है। यानी कोरोना SOPs पे अमल दरामद के लिए फ़ौज को तलब कर लिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐसा ऐलान किया है। ये ऐलान बज़ाहिर अपनी सिविल हुकूमत, सिविल इदारों की नाकामी का खुला एतराफ़ है। मास्क लगाने के लिए लोगों को SOPs पे अमल दरामद कराने का मकसद, पहला जो उसका सबक है या सबसे पहला काम वो लोगों को मास्क लगवाने का काम है, वो इमरान खान पाकिस्तान की फ़ौज से लेना चाह रहे हैं। एक खबर ये। दूसरी अहम खबर, आज मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया गया है और कोट लखपत जेल में वो कैद थे। तो आज लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत की मंजूरी के बाद आज उनकी हिसाब अदालत से रूबकार जारी हुए और आज उनको रिहा कर दिया गया है। शहबाज शरीफ अब क्या पार्टिसिपेट करेंगे? शहबाज शरीफ अब PTM को कितना आगे लेके जाएंगे? शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज़ को किस बयानिए के तहत आगे लेके जाएंगे? ये सब हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं SOPs पे अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़ौज को तलब कर लिया गया है और ये आज NCOC के फ़ैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसका ऐलान किया। बज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये जो ऐलान है वो गुज़िश्ता साल जब के कोरोना का मर्ज़ पाकिस्तान में आया और उसके बाद सिंध हुकूमत ने जो इक़दामात किए थे, उन इक़दामात पे जो तनकीद थी, उस जो तनकीद की थी, ये वज़ीर-ए-आज़म का आज का ऐलान उस तनकीद को गलत साबित करता है। वज़ीर-ए-आज़म की जो हिकमत अमली थी, उस पूरी हिकमत अमली को न फ़कत गलत साबित करता है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म के जो इक़दामात थे, जो PTI गवर्नमेंट के जो इक़दामात थे और जो मजाक बनाया था सिंध हुकूमत के, या फिर जो मजाक बनाया था कोरोना को और कोरोना की सिचुएशन को, उस सूरत में जो आज का ऐलान किया गया है वो उन सब चीज़ों की न फ़कत नफ़ी है, लेकिन आज का जो ऐलान है फ़ौज को तलब करने का, वो एक दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि PTI की इंतज़ामिया, PTI की वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इस सारी सूरत-हाल में नाकाम हो गई हैं। इसलिए बावजह मजबूरी फ़ौज को तलब कर लिया गया है। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये भी है कि फ़ौज जब भी सिविल इदारों में, वैसे तो तमाम सिविलियन इदारे, इस पर भी हमने प्रोग्राम किया था कि पाकिस्तान के वो कौन से सिविलियन इदारे हैं जिसके सरबराह रिटायर्ड या हाज़िर सर्विस फ़ौजी हैं। एक ये चीज़ है, कोई 500-800 से ज़्यादा जो वो ऐसे इदारे आपको मिल जाएंगे जिसमें तमाम के तमाम जो सरबराह हैं वो रिटायर्ड या हाज़िर सर्विस फ़ौजी हैं। एक ये चीज़ वादे करती है कि उन इदारों के लिए सिविल गवर्नमेंट को सिविल बंदे नहीं मिल रहे, या सिविल गवर्नमेंट यानी इमरान खान के हुकूमत समझती है कि सिविल जो ब्यूरोक्रेट या सिविल जो अफसरान या अहदेदारान हैं वो इस लायक ही नहीं कि उनको इदारों का सरबराह मुकर्रर किया जाए। इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे उनको, उनकी तमीर नौ के नाम पे उन तमाम इदारों को उन लोगों के या उन सरबराहों के हवाले कर दिया गया है जिसके बारे में सिविल हुकूमत मतलब कोई जवाबदेह नहीं है। ना सिविल हुकूमत जवाबदेह है, ना वो ही सिविल हुकूमतों के आगे जवाबदेह हैं। एक बात ये। दूसरा, आपको याद होगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने दौर में वापडा को सुधारने के लिए फ़ौज को तलब किया था। फिर उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की सरहदात की हिफाजत के ड्यूटी पर मामूर, जो उनकी आइनी ड्यूटी है, वो गली कूचों में मीटर रीडिंग करते रहे, उनके बिल उनकी तस्हीह करते रहे, और उसका नतीजा ये निकला कि 1.5-2 साल में जब तक वो वापडा में मुलाजमत करते रहे, यानी जो वो एक्स्ट्रा ड्यूटी, डबल ड्यूटी जो करते रहे, तो उनमें से वापडा का तो भला नहीं हुआ, बिजली चोरी भी नहीं रुकी, फिर लासेस भी नहीं रुके, कुछ भी नहीं रुका, लेकिन फिर उन पर हफ़ आया और लोग फिर उनको भी वापडा की करप्शन में बराबर के ज़िम्मेवार करार देने लगे और वो धब्बा
آج تک ان پہ سے نہیں اترا، اور وہ دبا آج تک بھی ان پہ لگا ہوا ہے۔ وہ داغ جو کرپشن کا داغ تھا، بدقسمتی سے میاں نواز شریف کا جو فیصلہ تھا، اس فیصلے پہ پھر وہ خود بھی شاید شرمندہ ہو، یا خود ان کو اس فیصلے کو انہوں نے غلطی مانا ہو، لیکن اس فیصلے سے فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ اور وابڈا، جس کو سفید ہاتھی کہا جاتا ہے، اس میں تمام برائیاں، خرابیاں اور جتنی نالائکیاں، نااہلیاں، منافقی یا ان کا جو بیہیویئر ہے، بلکہ جو صوبوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے، ایک وفاق کو کمزور کرنے کے لیے جو وابڈا کی بدنیتی ہے وہ برقرار ہے، لیکن اس میں کچھ عرصے کے لیے نواز شریف نے جو کوشش کی، اس پہ ہماری پاک فوج پہ حرف آیا، اور وہ داغ ابھی تک ان پہ برقرار ہے۔ یہ کورونا کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ اگر حکومت چاہے تو وہ عمل درآمد کروا سکتی ہے، لیکن حکومت نے شاید سمجھا کہ ان کے بس کی بات نہیں، یعنی حکومت نے سمجھا کہ عوام ان کی بات نہیں سمجھیں گے۔ اور یہ بات ایک حد تک درست بھی ہے کہ حکومت، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، یا ان کے جو کچھ ساتھی ہیں، وہ پبلک کو ویسے بھی کچھ نہیں سمجھتے، اور وہ پبلک کے آگے جواب دہ بھی نہیں۔ وہ جواب دہ اس لیے بھی نہیں کہ وہ شاید یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ پبلک کی جو پاپولر جو ووٹ ہوتی ہے اس سے تو وہ آئے بھی نہیں۔ وہ جس راستے سے آئے ہیں اسی راستے کو دیکھ کر یا فیوچر میں اسی طرح وہ پلان کرتے ہیں۔ تو فوج کو جہاں تک طلب کرنے کا، یہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنے کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے، تو میرے خیال میں عمران خان نے یہ فیصلہ فقط کورونا کے حوالے سے نہیں کیا، لیکن عمران خان کوئی قرض اتار رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب یہی سمجھ رہے ہیں کہ فوج ہمیں ادھر لائیے تو ہم فوج کو پھر اسی سائڈ پہ لائیں، لیکن پھر یہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ لوگوں کے اندر میں سوائے خوف برپا ہونے کے کہ فوج آ گئی، اس کے سوا کیا ہوگا؟ یہ تمام جو کام ہے ایس او پیز پہ عمل درآمد کے حوالے سے وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، جس طرح گزشتہ سال سندھ گورنمنٹ نے جس طرح ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانے کے لیے، لاک ڈاؤن پہ عمل درآمد کرانے کے لیے، سمارٹ لاک ڈاؤن پہ عمل درآمد کرانے کے لیے جتنے بھی اقدامات کیے وہ مؤثر تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا پھر تینوں صوبوں نے انہی کی کاپی کی۔ پھر آخر میں وفاق نے بھی مجبوری، حالانکہ وزیر اعظم عمران خان بالکل سیریس نہیں تھے، وہ تو کورونا کو ایک نزلہ زکام کہہ رہے تھے، لیکن پھر جب دیکھا کہ نقصانات بڑھنے لگے ہیں، اور وہ جو پہلے فیز میں جو نقصانات ہوئے تھے اس مرتبہ اس سے کم ہو رہے ہیں، لیکن ایک شدت ہے، اس کو آپ یقینی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، نئی تھی، اس وقت زیادہ ضرورت تھی سخت اقدامات کی۔ اس دوران عمران خان صاحب ہنستے رہے تھے، خاص طور پہ مذاق اڑاتے رہتے تھے، خاص طور پہ جو سید مراد علی شاہ کے اقدامات تھے یا سندھ گورنمنٹ کے جو اقدامات تھے ان کی وفاق نے نفی کی، ان کا مذاق اڑایا، اور ان کے جو وفاقی وزراء تھے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ سندھ گورنمنٹ یہ کیوں کر رہی ہے۔ ایک طرف تو حکومت چاہتی ہے کہ پیسہ بھی چاہیے، معیشت بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے، دوسری طرف چاہتی ہے کہ لاک ڈاؤن بھی اسی طرح کا ہو کہ لوگوں کو ڈرایا جائے اور اسی خوف کی وجہ سے یہ کروایا جائے، تو اسی وجہ سے فوج کو لایا گیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اس کا امپریشن جو ہے وہ اچھا نہیں پڑے گا، کیونکہ فوج کی ڈیوٹی یہ نہیں، سول پاور ایڈ کے طور پہ فوج کو بلایا جاتا ہے، لیکن انتہائی ہنگامی اور ناگزیر صورتحال میں یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی جو سول حکومت کے ہاتھ سے نکل جائے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سول حکومت اگر نااہل ہو، ان کے سربراہ اگر نااہل ہوں اور اپنی 2.5-3 سالہ کارکردگی نااہلی اور ناکامیوں پہ محیط ہو، تو پھر وزیر اعظم یہی کر سکتے ہیں کہ وہ خود کو یا خود کی انتظامیہ کو، خود کی حکومت کو، سویلین پولیس کو، سویلین اداروں کو بھی اس طرح نااہل سمجھیں جس طرح وہ خود نااہل اور ناکام ہے، اسی وجہ سے فوج کو طلب کر لیا گیا۔ لیکن یہ بھی میں پھر سے بات کر رہا ہوں کہ اس سے کوئی حکومت یا ان اداروں کا نام وہ اچھا نہیں ہوگا، خام خواہ لوگوں میں خوف پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری اہم خبر شہباز شریف کی رہائی کے حوالے سے۔ شہباز شریف کو آزاد کر دیا گیا ہے، لیکن شہباز شریف کی آزادی سے فائدہ کس کو ہوگا؟ شہباز شریف کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ دیکھنا ضروری ہے
کہ شہباز شریف اسی پیٹرن پہ مسلم لیگ نواز کو چلائیں گے جس پہ مریم نواز صاحبہ چلا رہی تھی، جس کی خواہش نواز شریف کی تھی کہ وہ مریم نواز ہی لیڈ کریں، لیکن شہباز شریف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ پارٹی کو ایک آرگنائز پارٹی، ایک تنظیم کے طور پہ جس میں نظریاتی ورکر ہوں، جس کی بات بالکل سیدھی ہو، وہ آر یا پار والی بات کر رہے ہوں، وہ شہباز شریف کا مزاج بھی نہیں، شہباز شریف کی تربیت بھی نہیں، شہباز شریف کا ٹریک ریکارڈ بھی اس حوالے سے بالکل کوئی خراب ہی سمجھیں، خراب ہی ہے۔ شہباز شریف کوشش کریں گے کہ وہ ساری جو نواز شریف نے جو مداحمت دکھائی، جو نواز شریف نے جو خود کو نظریاتی سمجھ کے جو جس لائن پہ مسلم لیگ نواز کو لے گئے اور جس لائن پہ مریم نواز صاحبہ عملی طور پہ مسلم لیگ نواز کو لائیں، اس سے ڈی ٹریک ہو جائیں اور وہ اپنی پرانی پالیسی یعنی مفاہمت جس کو نام دیا جاتا ہے، وہ بیک ڈور چینل استعمال کرنے والی پالیسی ہوتی ہے، وہ جی حضوری والی پالیسی ہوتی ہے، وہ رات کے اندھیروں میں ملاقاتوں والی پالیسی ہوتی ہے، وہ سیاسی جو باقی جماعتیں ہیں ان کو بدنام کرنے والی پالیسی ہوتی ہے، اس میں سیاسی اتحاد کا تصور نہیں ہوتا، اس میں سیاسی مفاہمت کا کوئی سیاسی مفاہمت کا تصور نہیں ہوتا، لیکن سیاست پلس اسٹیبلشمنٹ کی مفاہمت والا عنصر شہباز شریف میں زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ شہباز شریف کی جو گرفتاری تھی وہ گرفتاری بھی ان دنوں ہوئی، اور خود انہوں نے جب ضمانت کی استدعا جو درخواست واپس لی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا، لیکن پھر معاملات چلتے رہے اور ان معاملات کے پیچھے بھی بڑی کہانی بتائی جا رہی ہے۔ شہباز شریف کی ضمانت ہونا یا شہباز شریف کا باہر آنا، اس کے بھی پیچھے بہت کہانی ہے، اور کوشش پہلے دن سے شہباز شریف کو انگیج رکھنا رہی ہے، لیکن نواز شریف ہر بار آڑے آ جاتے ہیں اور مریم نواز کی پالیسی آڑے آ جاتی ہے، تو شہباز شریف نے خود ان سے جان چھڑانے کے لیے پی ٹی ایم کے کیمپ میں آنے کے بجائے پہلے نیب کی جیل میں جانا پسند کیا، ان کی کسٹڈی میں رہنا پسند کیا، اس کے بعد جیل جانا پسند کیا، لیکن پی ٹی ایم کے جلسوں میں، پی ٹی ایم کے احتجاج میں، پی ٹی ایم کے اسٹیج پہ انہوں نے آنا پسند نہیں کیا، اور یہ سب کچھ عکاسی کرتی ہے شہباز شریف کے مزاج سے۔ اب جو پس منظر جو سینیریو نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نواز کا، وہ اسی طرح لگتا ہے کہ نواز لیگ اسی طرح چلے گی جس طرح شہباز شریف چاہیں گے، یعنی کوئی احتجاج نہیں ہوگا، کسی سربراہ کے خلاف بات نہیں ہوگی، کسی ادارے کے خلاف بات نہیں ہوگی، اگر بات ہوگی تو اس طرح ہوگی کہ ہاں بھی ہوگی نہ بھی ہوگی۔ تو یہ صورتحال شہباز شریف کی سیاست رہی ہے۔ تو اب یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی ایم کی سرگرمیاں بھی پیپلز پارٹی کے جانے یا عوامی نیشنل پارٹی کے جانے سے اتنی متاثر نہیں ہوں گی جتنی متاثر شہباز شریف کی انٹری سے ہوں گی، شہباز شریف کے آزادی سے ہوں گی، کیونکہ شہباز شریف قطعی نہیں چاہیں گے کہ وہ ایسے اتحاد میں ہو جو اتحاد اسٹیبلشمنٹ کے موجودہ جو اداروں کی قیادت ہے ان کے خلاف کوئی بات کرے۔ اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اب مسلم لیگ نواز اس ٹریک سے ہٹنے جا رہی ہے جس ٹریک کا تعین نواز شریف یا مریم نواز نے کیا تھا، اور آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نواز جس طرف جاتی آپ کو دکھائی دے گی وہ بھی سب کے سامنے ہوگا، لیکن اس جو راستہ ہوگا اس میں کوئی سرگرمی نہیں ہوگی، کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی جو بات ان کو ناگوار گزرے جن کے حمایتی شہباز شریف رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔